सकें। हम उस ज़ात गिरामी पर जो हम सब के लिए रहबर और रहनुमा बना के भेजे गए, जिनका नामी इसमें गिरामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सामईन कराम, हम सब जानते हैं कि जितने महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता किए हैं, उनमें सबसे बेहतर महीने से हम लोग गुजर रहे हैं। और अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सेहत तवानाई के साथ और पूरी आज़ादी, पूरे अमन व अमान के साथ इस रमज़ान के रोज़े को रखने, इसकी बरकत, इसकी अजमत और इसकी अहमियत को समझने और उस पर अमल करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको तौफीक दिया। और जिन्हें नहीं दिया है उनके लिए हम दुआ करें कि अल्लाह उन्हें तौफीक दे। आपने रमज़ान के ताल्लुक से बहुत सारी बातें सुनी होंगी, आपको चंद बातें बता दूं। जैसे रमज़ान का महीना है, इस महीने की इतनी अजमत है कि जिंदे ही नहीं बल्कि मुर्दे भी तमन्ना करते हैं। अल्लामा इब्न रजब ने अपनी किताब में लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुर्दों को कहता है कि तुम दुनिया में जाने की अगर तमन्ना करोगे तो करो, किस चीज की करोगे? आप गौर करें, एक खरबों की जायदाद छोड़ के जाने वाला इंसान इस चीज की तमन्ना नहीं करता अचानक मौत हो जाए कि मेरे बच्चों का लोगों ने हक मार लिया है, मेरा लेजर यूं ही खामोश चला आया दुनिया से, या किसको देना है किसको नहीं देना है। या ये तमन्ना नहीं करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में भेज दे तो और कुछ बना के आऊं, बल्कि अल्लामा इब्न रजब ने लिखा है कि वो अल्लाह से इस चीज की तमन्ना करता है कि बेसौम यौमिन, एक दिन के रोजे की तमन्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मुझे तू दुनिया में भेज दे, ये मुर्दों के ताल्लुक से बात किया है उन्होंने, जो मुर्दे चले गए हैं, एक दिन के रोजे की अल्लाह मैं तमन्ना करता हूं कि अगर दुनिया में भेजेगा तो मैं रोजा रखूंगा। इसलिए इस कौल की मजबूती के लिए अल्लामा इब्न रजब ने उस हदीस को साथ में लिया है, या इस हदीस की तायीद की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन के रोजे की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के गुनाहों को माफ कर देता है। और 30 दिन के रोजे कितने बड़े हैं। इसीलिए उन्होंने फिर अल्लामा ज़हाबी के कौल की तरफ इशारा किया है कि अल्लामा ज़हाबी बहुत बड़े आलिम इस उम्मत के गुजरे हैं और इस उम्मत के मुअर्रिख भी बहुत गुजरे हैं। उन्होंने तारीखों को इकट्ठा किया, तो उनकी एक किताब है किताबुल कबाइर, उसमें उन्होंने बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र किया है। उस बड़े गुनाह में यह भी जिक्र किया है कि रोजा ना रखने वाला जानी और शराबी से कहीं ज्यादा गुनहगार है। अगर अल्लाह ने उसे तवानाई दी है, उसे हिम्मत दिया है, उसे कुव्वत दी है, उसे ताकत दिया है, उसे सेहत दी है, तो वो आदमी रोजा ना रखने वाला जानी और शराबी से कहीं बड़ा गुनहगार है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो देखा कुछ लोगों को एक पहाड़ी पे उल्टे लटका के उनके जबड़ों को चीरा जा रहा है। जैसे बकरे को हम लोग ज़बह करते हैं ना, तो उल्टा उसे टांग देते हैं, तो उल्टे उन्हें चीरा जा रहा है। अब अल्लाह के रसूल ने पूछा ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन जो सैर करा रहे थे आपकी, उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो अफ्तारी में जल्दी कर जाते थे, पहले वक्त से पहले कर देते थे। और जो लोग रोजा नहीं रखते उनका क्या हाल होगा? बात समझ में आई? ये उन लोगों को चीरा जा रहा था उल्टा करके जो वक्त से पहले अफ्तारी कर लेते हैं, और जो रोजा नहीं रखते उनका क्या हाल होगा? तो गोया कि मुर्दे भी रमजान के रोजे की तमन्ना करते हैं कि अल्लाह अगर दुनिया में लौटा दे तो एक दिन रोजा और रख लूं मैं। और रोजा ना रखने वाला जानी और शराबी से बड़ा गुनहगार है। रोजा रख के आदमी अगर जल्दी अफ्तार कर लेता है तो इतना बड़ा गुनाह कि उसे उल्टा चीरा जा रहा है, और जो रोजा नहीं रख ले उनके बारे में क्या हश्र होगा। ये रोजे की अहमियत के बारे में आपको बता दी गई बात। अब दूसरी बात की तरफ हम आते हैं। दूसरी बात यह है
کہ رمضان کا جو روزہ اللہ رب العالمین نے امت کو دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ہمارے اندر تربیت ہو جائے. ایک بچے کے اسکول یا ایک ٹیچر کو ٹریننگ کے لیے کیوں بھیجا جاتا ہے کہ آپ ٹرینڈ ہوں پہلے, تب بچے کی ٹیچنگ کے لائق بنو گے. ایک فوج کو فوج میں جانے سے پہلے, فوجی کو فوج میں جانے سے پہلے اسے ٹرینڈ کیا جاتا ہے, اس کو اصول و ضابطے اور اس کو سارے نیم اور سسٹم بتائے جاتے ہیں. ایسے ہی رمضان کا روزہ اس لیے دیا اللہ رب العالمین نے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کی مختصر تعریف یہی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا کیا جائے اور جن سے روکا ہے رک جایا جائے, یہی تقویٰ. اب رمضان کا آدمی, اگر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو حدیثیں آپ سنے ہوں گے کہ جس نے جھوٹ بولنا, جھوٹی بات کرنا, گالی دینا, گالی سننا بھی اس پہ عمل نہیں, اس پہ عمل کر رہا ہے, وہ بچا نہیں ہے, تو اس کے بھوکے اور پیاسے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اب آپ غور کریں, اب اس حدیث کا مطلب سمجھیں. آپ نے رمضان کا روزہ رکھا ہے اور اگر اپنے بری حرکتوں سے آپ باز نہیں رہے, گالی دینا, جھوٹ بولنا, برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا, بری باتیں کرنا, برا دیکھنا, یہ چیزیں پہلے سے حرام ہے. رمضان کے روزے سے بھی پہلے یہ پہلے سے بھی حرام ہے. ہم نے اس حرام کو ہمیشہ حلال سمجھا اور حلال کو حرام کر کے ہم نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. مثلا حلال کو ہم نے حرام کیا ہے نا, دن میں کھانا, دن میں پینا, بیوی سے اپنے تعلقات, ان سب چیزوں کو ہم نے حرام کیا نا. یہ حلال ہی تو ہمارے لیے ہے, لیکن ہم نے حلال کو حرام تو کر لیا, لیکن حرام کو حرام نہ سمجھ کے حرام پہ کاربند رہے اور اپنے بھوک اور پیاس کو یوں بھوکے پیاسے رہے اور اپنے رمضان کے روزے کے اوپر ہم فخر ہمارے زہد میرے اوپر چڑھا رہا. یہ تصور آپ رکھیں, اس تصور کو ہمیشہ کبھی مت جانے دیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں کہا ہے 30 دن اگر آدمی 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن تک اگر جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی دینا, بری باتیں کرنا, برا دیکھنا چھوڑ دینا تو اس کی ایک عادت سی پڑ جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ایام معدودہ کہا ہے کہ میں نے تم کو ٹریننگ کے لیے یہ وقت دیا اور ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے. جو روزہ نہیں رکھتے وہ اللہ کا کیا بگاڑ لیتے ہیں, اور جو روزہ رکھتے ہیں اس کی شان میں کیا اللہ رب العالمین کی ہم بڑھوتری کر دیتے ہیں. کچھ نہیں کرتے, سب اپنے لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے اندر انسانیت پیدا ہو, تاکہ ہم فرشتہ صفت بنے سماج کے لیے, ہم اپنے سماج میں اچھے بن کے رہیں, ہمارے گھر والے ہمیں اچھا کہیں. اس لیے روزہ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا. اسی لیے روزے کو کہا جنہ, الصیام جنۃ, روزہ ڈھال ہے. ایک فوج میں لڑنے والا جیکٹ پہنتا ہے, ایک فوج میں لڑنے والا گولیوں سے یا نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے جیکٹ کا استعمال کرتا ہے, یا پہلے وہ دیکھتے ہوں گے تلوار کو روکنے کے لیے سینوں پہ آدمی خود پہنتا تھا. اسی لیے روزے کو ڈھال کہا گیا کہ جب کوئی گالی دے تو گالی نہ سنو, اس ڈھال بچو اس روزے سے. کوئی تمہیں ابھارے بھی تو اپنی زبان مت خراب کرو. رمضان کے روزے میں بھی اور رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے بھی اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی اور ہمارے اندر چینجنگ نہیں آئی تو اس سے زیادہ کون انسان ہوگا بدنصیب کہ روزہ رکھتے ہوئے بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت لے کے آیا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھانے پینے کے لیے آیا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر کسی کو افطار کرا دے نا, دیکھیں عام کام اور یہاں گٹھلیوں کا دام ہے, ایک آدمی افطار کرا دو. افطار میں کرانے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے آپ تصور کریں, کتنی چیزوں کی ضرورت ہے بھائی. ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور, یہ تو نہیں کہا نا کہ پیٹ بھر کھانا کھلاؤ اللہ کے رسول نے. اصل میں ہم بہت اونچائی کی طرف سوچ لیتے ہیں یا اتنا ڈیپلی سوچ لیتے ہیں, وہیں سے ہمارے عمل میں کمیاں آ جاتی ہیں. ایک گلاس پانی یا ایک کھجور افطار کے لیے, دن بھر کے اس کے روزے کا آپ ثواب لوگے, اس کا گناہ جو اس کے روزے کے ساتھ ہے وہ نہیں دے گا اللہ آپ کو اس کا ثواب دے گا. لیکن تصور کریں
یہ بات بہت افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی، بعض ہی جگہ ایسی ہوگی. ہم یہاں کی بات نہیں کرتے ہیں کہ مساجد اور ایسی جگہوں سے اعلان کیا جائے رمضان کی آمد سے پہلے کہ آپ لوگ افطاری کا وہ کرو. ایسے غیر کالونیوں میں چلے جاؤ جو اچھے لوگ ہیں، جنہیں اللہ نے انسان بنا کے رکھا نا، ٹیبلوں پہ پانی لے بیٹھیں کہ یہاں سے کچھ مسلمان گزریں گے، کم سے کم پانی پی کے نکل جائیں. پن کا تصور ان کے پاس بھی ہے، صرف تصور ہے ان کے پاس کہ پن ملے گا. اس پن کے ساتھ میرا تصور ہے کہ اس کا ثواب بھی ملے گا مجھے، یہ میرے پاس ڈبل ہے، اور اس سے ہم دور ہیں. آپ افطار کا وقت ہو جائے، افطار کا وقت، اور ایک آئٹم میرے دسترخوان پہ نہ ہو، اور 5 منٹ باقی ہو، بچے کو دوڑائیں گے ہوٹل کی، ارے فرائی نہیں ہے آج، لے کے آ جاؤ. لیکن اسی بچے کو تھوڑی دور جو ہمارے مساجد ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا کچھ لوگ وہاں بھی آتے ہیں افطار کرنے، وہاں بھی ڈالاؤ، کہ تاکہ 2-4 لوگ کھا لیں گے، 2-4 لوگ ہم ہیں، 8 لوگوں کا ثواب مل جائے گا مجھے. یہ کبھی تصور نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. یعنی ہم اتنے زیادہ اس قدر دنیا کے اندر، یا ہمارے زہد میں ہماری زہد کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کی مثالیں کیا ہے؟ ہم لوگ رات میں بات کر رہے تھے 1 بجے بیٹھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں ہمارے لیے مثالی ہیں. مثالی بنوا کہ دنیا آپ کو یہ کہے کہ فلاں آدمی انسان. آپ کا نماز روزہ سے دنیا آپ کو نہیں یاد رکھے گی. کتنے لوگ نماز روزہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں جناب. اپنے گھروں میں پوری رات لوگ 8 رکعت 20 رکعت 30 پڑھ کے جاتے ہیں، پھر وہاں اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، پوری رات تلاوتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت ان کے ساتھ. آپ نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے؟ صحابہ کی مثالیں دی جاتی ہیں نا، جب وہ مرنے لگتے تھے تو اللہ کے رسول سے کہا ہے آخری وقت میں کہ جیسے انسان کو پتہ چل جاتا ہے یا انسان کو آثار آ جاتے ہیں کہ بھئی بزرگی آئی، کب ٹپک جاؤں میں یا کب چل دوں دنیا سے، رخت سفر باندھ لوں، تو اللہ کے رسول یہ میری جائیداد پوری دین کی راہ میں دے دو. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، آدھا کہا نہیں، کہا تہائی، کہا یہ بھی نہیں. میں وراثت والے مسئلے میں بتایا ہوں. اور آج یہاں آدھا تہائی نہیں، عشیر میں ہم اپنی قوم کو نہیں دے پاتے ہیں اور اس کا ثواب بھی نہیں لے پاتے. یا اللہ نے آم کا آم اور گٹھلیوں کا دام دیا ہے کہ افطار بھیجا دیں ہم مسجدوں میں، یا جو لوگ افطاری نہیں کر پا رہے ہیں یا جن کے گھروں کو ہم جائے، مانگنے والا میرے پاس آئے. یہ اسلام کا تصور رہا ہے، مانگنے والا میرے پاس آئے. اسلام کا تصور رہا ہے. کبھی آپ غور کریں، آپ اسلامی تصور یا اسلامی زندگی یا اسلامی معاشرہ 400 سالوں تک کی یہ بات آپ کھنگال کے بتاؤ آپ. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ رمضان کا روزہ ہے. رمضان کا روزہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اگر زندگی دیا ہے، اگر توفیق دیا ہے، تو مال اور دولت، یہ 2 چیز، مال اور انسان کی مالی عبادت اور جانی عبادت، یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں، اور قولی عبادت اس پہ بہت اہم، اور شریعت نے ہمارے اس کے اوپر کافی انسان کو ابھارا ہے. مالی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یہ آیت ہمیشہ آپ پڑھتے رہو اور سنتے رہو، آپ غور کرو. آپ وینٹیلیٹر پہ چلے جاؤ صرف، اور ہزاروں روپیہ، وہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی آکسیجن ہم لے رہے ہیں نا، فری لے رہے ہیں ہم لوگ نا، اور آکسیجن کے لیے لوگوں نے کروڑوں روپیہ نہیں، کروڑوں نہیں. ایک بنیا ہے ہمارے نا، ایک ہی اکلوتی اولاد تھی، انہوں نے کہا کہ پوری جائیداد ڈاکٹر لکھ دوں گا اگر تم میرے بیٹے کو صرف یہ دے دے مہلت، یا یہ دوا دے دو کہ میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہو جائے، اور بیٹا چل بسا. سانس ہی نہ ہوئی آکسیجن کے لیے نا کورونا میں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ. اللہ رب العالمین نے ہماری جانوں کو، جانیں ایک ہی جان تو ہے نا، یا افراد کی، خاندان کی، گھر کی بات کی ہے. ہمارے مالوں کو، کھیت کھلیان، بزنس، گہنے، ان سب کو اللہ رب العالمین نے جنت کے بدلے میں خرید لیا. دیکھیے، جان بھی اسی کی اور مال بھی اسی کا اور جنت بھی اسی کی. یہاں آفر دیا ہے، دیکھیے، جیسے آپ مجھے دیں کوئی چیز دیں، جیسے آپ موبائل مجھے دے دیں اپنے پیسے سے، اور پھر کہیں مولوی صاحب آپ کتنے کا بیچو گے؟ میں کہوں بھائی جو آدمی وہ ہوگا بالکل ہٹ دھرم، اور جس کو کہتے ہیں غیرت مر چکی ہو،
تو میں کہوں گا کہ بھائی 20,000 کا بل آپ نے دکھلایا ہے تو آپ مجھے دے دیے ہو نا, اب میں آپ کا 40 میں بیچوں گا. تو آپ کہیں گے مولوی صاحب کتنے کا بیچو گے, میں تو خریدنے پہ تیار ہوں. تو جان بھی اسی کی, مال بھی اسی کا, اور وہ بھی اللہ رب العالمین اتنا رحیم جنت کے بدلے میں خرید لیا. جنت کے بدلے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو بزرگی کے عالم میں ہیں اور تمنائیں کرتے ہیں, یا وہ ہمارے بیچ جو کتنے چلے گئے دنیا سے اور کیا لے کے گئے. اب ہم زندہ ہیں تو اپنی زندگی کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچہ کر رہے ہیں. ہمارا پڑوسی, ہمارا بھائی غریب, ہماری پھوپھی, ہماری خالہ, ہمارے خالو, ہمارے ماموں غریب ہیں, ہماری بہن ہیں, ہم ان کو کتنا دیتے ہیں, یہ تصور کریں آپ. اور رمضان کے مہینے میں 2 گنا 2 چند ہماری نیکیاں ہو جاتی ہیں. آپ یہ بھی تصور رکھتے ہیں. اور اچھا ہاں, ایک بات ہم لوگ کہتے رہتے ہیں, یہ رحمت کا عشرہ ہے, یہ مغفرت کا عشرہ ہے, یہ بخشش کا. یعنی ہم نے رمضان کے مہینے کو بھی 3 عشرے میں اور 3 کھانوں میں بانٹ دیا. پورا دن رحمت کا ہے, پورا مہینہ رحمت کا ہے, پورا مہینہ بخشش کا ہے, اور پورا مہینہ رحمت کا ہے. آپ مت بانٹیں یہ رحمت کا, یہ بخشش کا, یہ مغفرت کا ہے. ہر دن مغفرت ہے, ہر دن بخشش ہے, ہر گھڑی بخشش ہے. بالکل مت بانٹیے. جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں اس معنی میں. ہر دن بخشش, ہر گھڑی بخشش, ہر گھڑی رحمت, ہر گھڑی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اور مغفرت کی ہے. تو آپ یہ سوچ کے کریں کہ میں اگر کسی کو 1 روپیہ دے دیا, 1 روپیہ رمضان کے روزے میں, تو کہیں اسی بدلے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت نہ کر دے. اور صدقے کے بارے میں جانتے ہیں, ہم زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ سے, ہم زکوٰۃ کے بارے میں بعد میں کریں گے. زکوٰۃ جیسے رمضان کا روزہ فرض ہے آپ پہ, ایسے زکوٰۃ فرض ہے, یہ جان لیجئے گا. جیسے آپ پہ نماز فرض ہے ایسے زکوٰۃ فرض ہے. ہم آپ کیا کرتے ہیں نا, ایک آنکھ بند کر کے دنیا کو دیکھتے ہیں, رمضان کے روزے رکھ لیں گے, دولت دبائے بیٹھے رہیں گے. بھائی وہ بھی اسلام کا ایک ستون ہے, اسلام کا ایک پلر ہے. جیسے آپ روزے رکھ رہے ہیں نا, اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور خوشی محسوس کریں کہ فلاں کے بالمقابل, عمر کے بالمقابل اللہ نے مجھے نوازا, دینے والا بنایا ہے, دینے والا بنایا ہے. آپ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو صحابہ کی مثالیں سناتا. صحابہ کی مثالیں میں آپ کو سناتا کہ وہ کہتے تھے اللہ رب العالمین فلاں مجھ سے سبقت لے کے جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیسے؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں, وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, میں بھی روزہ رکھتا ہوں, میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں, لیکن اللہ کے رسول دعا کیجئے میرے لیے, یا کوئی طریقہ بتائیے, وہ بہت خرچ کر رہا ہے اور میں بھی خرچ کروں. کبھی ہم یہ تصور کرتے ہیں یا کوئی کسی مولوی سے کہتے ہیں, مولوی سے تو پہلی بات دعائیں نہیں کراتے, کہتے ہیں دیکھیں سبقتیں ان کی جستجو اور آرزو دیکھیں, وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں, میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول وہ بھی حج کر رہے ہیں, میں بھی کیا ہوں, اور وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, میں بھی نماز پڑھتا ہوں, لیکن وہ خرچ کر رہے ہیں. تمنا ان کی دیکھیے, آرزو دیکھیے. اور ہمارے پاس کتنی آرزو ہے, ہم دبائے رہیں گے کہنے والا کتنا بھی کہے, جبکہ قرآن مقدس کے اندر 4 جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے. اور دولت بہت بڑی چیز ہے. دولت کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اور دولت سے کیا نہیں کر سکتے ہو, وہ اس حکومت سے پوچھو جو برسر اقتدار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جناب؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ کہا, ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہاں پہلے مال کو کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر سربلندی حاصل کرنی ہے اور دین کو اگر مضبوط کرنا ہے تو پہلے مال سے, پھر جان کہا. ایک نقطہ آپ کو بتا دوں, یہ نقطہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, سنیے گا غور سے اہل ثروت. دولت مند کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں. عثمان غنی غزوہ بدر میں گئے تھے؟ نہیں گئے تھے, نہیں گئے تھے. غزوہ تبوک میں گئے تھے؟ نہیں گئے تھے. وہ عذر الگ بات ہے, نہیں گئے تھے. اور ثواب میں کیا کوئی کمی ہوئی تھی جو لوگ جنگ بدر میں گئے تھے یا غزوہ تبوک میں گئے تھے؟ ان سے کم ثواب نہیں دیا تھا, بلکہ ڈکلیئر کر دیا تھا غزوہ تبوک کے, غزوہ بدر کے بعد اللہ نے
اور اللہ کے رسول کی زبانی کہ آپ اب کوئی عمل کریں یا نہ کریں آپ کو اللہ نے جنت دے دیا ہے. جناب سن لیجئے گا کہ یہ نقطہ ہمیشہ جان کے رکھیے گا. غزوہ بدر میں عثمان غنی نہیں گئے تھے، نہ غزوہ تبوک میں گئے تھے، لیکن جانے والوں کی مدد کیا تھا مال سے. اسی لیے یہاں مال پہلے کا اللہ رب العالمین. اس آیت کی تشریح میں نے اس حدیث کو اٹھا لیا کہ اللہ کی راہ میں اگر سرخ روی حاصل کرنا ہے، اس لیے مسلمانوں مال کا بہت بڑا اہمیت ہے. اور مال کے بغیر کسی بھی چیز کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو دین کے بارے میں ہم کیوں، جب ہم مال کے بغیر گھر نہیں بنا سکتے، مال کے بغیر بچے کو پڑھا نہیں سکتے، مال کے بغیر بزنس نہیں کر سکتے، اور مال ہوتے ہوئے یہ تصور کریں بغیر خرچ کے ہم جنت پا جائیں، تو یہ خام خیالی ہے، خمار زہد. اس لیے اس لفظ کو یاد رکھنا، پڑھے لکھے لوگ اگر نہیں سمجھ پا رہے، یہ خمار زہد یعنی تقوی کا خمار ہے، آپ پہ نشہ ہے صرف، یہ جان لیجئے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. دیکھیں میں مدارس کی بات ہمیشہ کم کرتا ہوں آپ سے، یہ بیچارے صرف رمضان میں آتے ہیں. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے پڑوسی، مانگنے والوں سے زیادہ آپ اپنے قریبی کو دو جو نہیں ہے، آیا ہے. ڈھونڈو آپ کے فلیٹ میں آپ کا پڑوسی، آپ کا قریبی، آپ کا رشتہ دار، اسے دو آپ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے صبح آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ دینے والے کو اور نواز دے اور نہ دینے والے کو اللہ رب العالمین تو اپنے ہاتھ کو روک لے. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین. اب یہ بتاؤ یہ کون سے لوگ ہیں، ان کی دعا اور بد دعا کے بارے میں ہم شک کر سکتے ہیں؟ اس لیے ایک کتاب ہے کہ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق لوگ اور فرشتوں کے بد دعا کے مستحق لوگ. اس میں یہ ایڈ کیا ہے رائٹر نے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں اور ایک آمین بولنے والا ہوتا ہے، ایک آمین بولنے والا ہوتا ہے. آپ دنیا سے کم جائیں تو اللہ رب العالمین جب آپ سے سوال کرے گا آپ کی جانی عبادت اور آپ کی مالی عبادت، تو آپ کس میں زیادہ پاس ہوں گے یہ بتائیے. اور مال کی اہمیت اتنا ہے، اس قدر ہے کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، آپ کا کون سا عمل سایہ آپ کے اوپر کرے گا؟ وہ چند نوجوانوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، چند نوجوانوں کا ذکر کیا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ صدقہ آپ کے اوپر سایہ کیا ہوگا. صدقہ اللہ رب العالمین سب کو قیامت کے دن ایک انسانی شکل جیسے ہماری ہے نا، یا یہ گھر ہماری شکل ایک حیت جس کو کہتے ہیں، سب کو دے گا. آپ کہیں گے صدقہ کیسے؟ وہاں اللہ رب العالمین، اس لیے یہ ہماری یہ پور تک بولیں گا، یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہم اس دن انسان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے. یہ ہاتھ بولے گا، ہاتھ میرا، منہ نہیں بولے گا کہ میرے مولا میں نے فلاں کو دیا تھا. یہ پیر بولیں گے کہ میں فلاں کے اچھائی کے لیے یا فلاں کی خیر خواہی کے لیے، فلاں کی بھلائی کے لیے گیا تھا. یہ پیر گواہی دیں گے. کم سے کم یار اس لائق تو ہم لوگ بنے کہ میرے اعضاء و جوارح سب اللہ رب العالمین کے گواہی دے کہ میرے مولا انسانیت کے لیے تھا. اور ان سب چیزوں میں نے جتنا ذکر کیا، صرف روزہ ایک ایسا ہے کہ ہم اللہ کی للہیت کے لیے، ورنہ باقی ساری چیزیں، یہ خیرات، زکوٰۃ، افطار کرانا، یہ سب اپنوں کے لیے ہماری ہے، ہم سب کے لیے آپس میں ہے. اور جس کے لیے فرشتے دعا کر دیں وہ انسان اور اس انسان کی خوش نصیبی اور اس انسان کے لیے جو کیا گیا دعا قابل قبول ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے. اور جس کے لیے بد دعا کر دیں، اس لیے اللہ نے اگر نوازا ہے تو کم سے کم فرشتوں کی اس دعا کی قبولیت کے ہم لائق بنیں، اور نوازا ہے نہ دے کر کے فرشتوں کی اس بد دعا سے بچنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے. چاہے 1 روپیہ دیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو، ان کو دیں ہم. اور جو ہمارے مدارس، ہمارے وہ قلعے جو دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس حال میں اور اس پوزیشن میں اور اس تنگ نظری کے عالم میں اور اس تعصب کی نگری میں، یہ تعصب کی نگری ہے، اور جو ہمت سے بیچارے کام کر رہے ہیں اپنی ہتھیلی جان پہ لے کے کر رہے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں
کہ یہ پیسے کہاں سے لاتے ہو, کیا کرتے ہو, बेचारे कोर्टों में जवाब देते हैं. हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी नस्ल के लिए, वरना कहीं वो दिन दूर नहीं कि हम अपनी दौलत को रोक लें और हुकूमत पूरा तो कर ही रही है. अभी हाई कोर्ट ने दिल्ली का यूपी बोर्ड ने मदरसा वक्फ बोर्ड और क्या नाम मदरसा के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर रही है. या आज की या कल की खबर है. नौकरियां अगर उलमा की चली गई या जो कुछ पैसे मिल रहे हैं फिर क्या होगा. और हम वैसे खामोश तमाशाई बैठे हैं, हम वैसे ही खामोश तमाशाई बैठे हैं. सिर्फ मुसलमान अपने ज़कात का पैसा ईमानदारी के साथ, दौलतमंद मुसलमान ईमानदारी के साथ दे दे तो ये मदारिस नहीं, हजारों यूनिवर्सिटीज हम चला ले ईमानदारी के साथ. इसीलिए हजरत अबू बकर ने कहा था, हजरत अबू बकर की वो बात हमेशा याद रखता हूं और आप भी रखिए. इस बिना पे नहीं कहा था. हजरत अबू बकर ने कहा कि अगर जो लोग अल्लाह के रसूल के जमाने में ज़कात देते थे, ऊंट बांधने की रस्सी में ज़कात नहीं होता. एक मिसाल दिया, कहते नहीं है कि मैं तुझे पानी तक नहीं दूंगा, लेकिन आदमी मरने लगे तो क्या पानी नहीं दोगे, कोई इतना बेरहम नहीं होता, लेकिन आदमी जिद में कह डालता है. तो हजरत अबू बकर ने गुस्से में कहा कि अगर ऊंट बांधने की रस्सी में अगर कोई अल्लाह के रसूल के जमाने में ज़कात देता था, मसलन जो ऊंट आते हैं या ऊंट जो बैतुल माल में होते हैं, अब उस ऊंट बांधने के लिए रस्सी नहीं है तो कोई आदमी दौलतमंद है, उस दौलत से अगर रस्सी नहीं दिया, ये मतलब समझो आप. देखिए इस्लाम की फिक्र देखो, ये मतलब समझने की कोशिश करो. या जो घोड़े गजवात के लिए हैं, उन घोड़े तो हैं घोड़े, लेकिन अब रस्सी नहीं है कि उन घोड़ों को बांधा जाए. तो हजरत अबू बकर ने कहा कि अगर जिस आदमी ने नहीं दिया कि ज़कात है उसका और ज़कात उस पे फर्ज है और ज़कात के पैसे से उसको ऊंट या घोड़े बांधने की रस्सी लाके बांधी, अगर नहीं देता तो मुझसे जंग करूंगा. यह इस्लाम की मजबूती है जनाब. और बड़ी बड़ी बातें तो उन्होंने कही नहीं कि जो लोग ये कार्य खैर करते थे, जो लोग ये करते थे, जो लोग ये करते थे, अगर नहीं करेंगे. इसीलिए हजरत उमर ने एक मरतबा पूछ लिया हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, वो दौरे खिलाफत में कपड़े के ताजिर थे, कपड़ा बेचने निकले, तो हजरत उमर ने रोक लिया. कहा भाई कहां जा रहे हो, ये खिलाफत की जिम्मेदारी कौन निभाएगा. तो कहा खिलाफत की जिम्मेदारी और बात है और मेरे ऊपर और जिम्मेदारियां. बात समझ में आई. जबकि खलीफतुल मुस्लिमीन को अगर गरीब है तो उस वक्त ये उसूल हैं कि उन्हें बैतुल माल से उनका जो मुशाहिरा होता है, जैसे आज हुकूमतों से मंत्रियों को मिलते हैं, उनको दे दिया जाए. लेकिन हजरत अबू बकर फिर भी तो कहा मेरी जिम्मेदारी है. अब जिम्मेदारी सुन लें आप, जिम्मेदारी जरा सुन लें आप. कौन सी है? घर चलाने की. वो पहले ही से अपना घर चला रहे थे जनाब, और ताजिर पहले ही से थे. जिम्मेदारी यह है कि उनकी लिस्ट में थी और उनकी लिस्ट में थे कुछ लोग जिनको माहनामा वजीफा या मुशाहिरा देते थे. जैसे आज हम कहते हैं इनका 3000, इनका 2000, इनके 1000, इनके 4000. इतने दौलतमंद बैठे हैं, कोई आदमी 3 आदमी को बता दे कि मैं 3 लड़कों को फीस दे रहा हूं, अपने करीबी का या अपने पड़ोसी का. उसी में मिस्टर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, सूरह नूर में जो जिक्र है, जब बेटी पे लगा इल्जाम और पता चला कि ये आदमी भी है, तो लिस्ट उन्होंने खंगाला तो कहा ये आदमी भी मेरी लिस्ट में, मैं तो इसे 2000 रुपया देता हूं पर मंथ और मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया. तो उन्होंने वो काट दिया, नाम ही काट दिया कि मैं कमा के लाऊं और इसका घर चलाऊं और मेरी बेटी पे इल्जाम लगाए. इंसान की फितरत होती है. तो अल्लाह ने आगाह किया कि मैं जिन्हें नवाजा हूं वो अपने मेरी नवाजिश को लोगों पे निछावर करते रहे, वो उनका किरदार है, ये तुम्हारा किरदार. कहीं ये ना कह बैठो कि मेरी खाला तो घर आती नहीं कभी, मैं दौलतमंद हूं क्यों दूं. ये आपका किरदार है, वो खाला क्या किरदार है. इसलिए मैंने हजरत अबू बकर का वाकया सुना दिया. और कहीं आप ये ना कह बैठे हैं कि ये फला मसलक का इदारा मेरा इदारा नहीं है ना, मैं क्यों दूं, ये मेरे इदारे का है. भाई आपको अल्लाह ने 1 रुपया, आप सवाब की नीयत से दोगे ना, आप सवाब की नीयत से देंगे. तो ज़कात के बारे में इंशाअल्लाह तफसील से बात होगी. ये चंद बातें थी हमारी कि आपको अल्लाह ने अगर नवाजा है तो सदका तो खैरात अल्लाह की राह में दीजिए, और देने से कभी खर्च नहीं, कभी कम नहीं होता, ये जान लीजिए. ये फरिश्ते दुआ करते हैं उनके लिए, और आपकी शोहरत भी होती है, नामोरी भी होती है. उस दौलत, उसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अजाब को कम कर देता है.
اور صدقات سے اللہ رب العالمین آنے والے جو آفتیں ہیں ان آفتوں کو بھی ٹال دیتا ہے. اور میں نے کورونا میں آپ کو بتایا تھا کہ دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو. اس لیے جینیوں کو دیکھو، ہندوستان میں ایک ایسی قوم ہے کہ صبح نکلتے ہیں 1 درجن کیلا لیتے ہیں اور ہاسپٹل پہنچ کے 12 بیڈ پہ ڈال دیا ایک ایک اور نکل گئے، یا 10 بوتل یا 3 بوتل لے لیا. کسی ہاسپٹل سے گزرتے ہیں، واچ مین کو پکڑا دیا جلدی میں کہ بھائی کسی مریض کو دے دینا. اور ہم یہاں افطار کے لیے 2-4 کھجور نہیں بھیج پاتے ہیں. اعلان لگاتے ہیں لوگ. یہ ہمارے نوجوانوں کہاں ہو تم؟ کہاں ہو؟ مندروں میں دان لینے کے لیے پرچیاں کٹتی ہیں، 2 مہینے کے بعد نمبر آتے ہیں. سن لو. اور یہ ہماری قوم کہ اگر 3 کھجور مسجد بھیجا ہے تو 3 آدمی کے روزے کا ثواب ملے گا، اور یہاں 3 کی کیا اعلان لگانے پڑتے ہیں. افسوس کی بات ہے یہ. جوانوں گھر سے نکلو. ہمارے کتنے فروٹ نالیوں کے شکار ہو جاتے ہیں کھانے کے بعد. افطاری کتنا ضائع ہو جاتی ہے. غریب ہے ان کے گھروں پہنچاؤ. مسجد میں آنے والے لوگ ہیں ان کو دوڑ کے پہنچاؤ کہ ابو میں دے کے امی دے کے آتا ہوں. جذبہ رکھو. یہ جذبے رکھو. 2 چھوٹے بچوں نے عبد الرحمان سے کہا تھا کہ وہ کون آدمی ہے جو میرے رسول کی توہین، میرے رسول کی گستاخی اور میرے رسول کی استہزاء کرتا ہے. حضرت عبد الرحمان نے معاذ اور معاویہ سے کہا، نیچے سے اوپر سے دیکھا، کہا چبدی چے شوربا. بڑے بڑے نے اس کی کچھ نہ کر سکا. ابو جہل کے بارے میں کہا یہ ہے. کہا بتاؤ تو. کہا تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. کہا بتاؤ تو. کہا وہ آدمی ہے جو ٹرین کر رہا ہے، جو ڈیل کر رہا ہے، جو لیڈ کر رہا ہے اپنی فوج کو، وہ بیٹھا ہو. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کام تمام کیے. نوجوانوں وہ جذبہ رکھو دین کے لیے. آپ بھی حوصلے رکھو دین کی عظمت کے لیے. کم سے کم عبد الرحمان معاذ اور معاویہ کی طرح بنو. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی خدمت اور دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی بنائے. اور اگر دیا اللہ نے تو 1 روپیہ خرچ کریں، اور اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچہ کریں. اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ پھر سن لیں کہ وہ زانی اور شرابی سے زیادہ گنہگار ہیں. اور روزہ رکھنے والے پھر سن لیں کہ 1 روزے سے اللہ آپ کے گناہوں کو سارے معاف کر دیتا ہے. 1 روزے سے. اور 30 روزے تو بہت ہیں ہمارے لیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، اور ہم سب کو جو زندگی اور جو صحت دیا ہے اس پر عمل کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق دے، اور رمضان کے روزے کی اہمیت اور اس کی برکت کو سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اگر آپ خرچ کرتے ہیں نا تو دنیا ہی نہیں، اللہ بھی ایک حدیث کا اثر یاد آیا کہ اللہ رب العالمین یہ بھی کہے گا کہ یہ دنیا کے لیے جیا تھا اور اس کی کچھ کمیاں ہیں اور ان کی نیکیوں کو ٹرانسفر کر لیا جائے، یا سفارش. وہ حدیث ہے نا کہ سفارش کرو اجر پاؤ. تو وہ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک یاد آئی کہ حاتم طائی کے بارے میں سنا ہوگا کہ دنیا کا بہت فیاض آدمی تھا، بہت فیاض عرب میں، اور ایمان نہیں لایا تھا. جب اللہ کے رسول کا دور آیا تو ان کی بیٹی ایک جنگ میں پکڑ کے آئی اور ان کا بیٹا بھی آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کا باپ بڑا دانی تھا. سمجھ میں آئی بات؟ ان کا باپ بڑا دانی تھا، اور اس حکومت نے جتنے مسلمان ایسے تھے جن کی بڑی بڑی کمپنیاں یا غیر قانونی کام کر رہے تھے ان کو تو برباد کیا. اور جو قانونی کام کرنے والے ہیں جب ان کے اوپر نوٹسیں آئی ہیں تو جو میڈیا کی رپورٹیں آئی ہیں نا، رپورٹروں نے کہا کہ یہ سنستھائیں چلا رہے ہیں، ان کے اوپر تو نظر نہ ڈالو، بد نظری تو نہ ڈالو. دنیا بھی یہ کہتی ہے. اور ابن الدغنا کی بات حضرت ابوبکر کی ہمیشہ یاد رکھتا ہوں
ابن الدغنا نے کہا تھا کہ صرف تلاوت آہستہ آواز میں آپ کرو، آپ مکہ چھوڑ کے مت جاؤ۔ یار آپ تو اتنا دانی آدمی ہو، آپ چلے جاؤ گے تو ان کی خبر گیری اور میری خبر گیری کون کرے گا؟ ایمان نہیں لایا تھا ابن الدغنا۔ حضرت ابوبکر جب ہجرت کر رہے تھے کہا میں آپ کی رکھوالی کروں گا بحیثیت گارڈ، آپ مکہ چھوڑ کے مت جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور کہیں یہ ہماری قوم یا ہمارے غریب طبقہ یا آپ کے رشتہ دار یہ نہ کہ اللہ اس کو نوازا ہے یہ دیتے نہیں ہے، کہیں بد دعا نہ نکل جائے رمضان میں ان کی اور اللہ قبول کر لے۔ سمجھ لیں میری بات کہنے کا کہ دنیا میں اللہ کے رسول نے مجرم کو چھوڑ دیا کہ اس کا باپ دانی تھا، اور قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین کہے گا ہی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی اعلی واعز واتم واکبر۔